भीख मिले तो हयात बनती है, हजूर आप नवाजें तो बात बनती है। मिले जो इज़्न सना का तो लफ्ज़ मिलते हैं, अगर वो आपकी मर्जी तो नात बनती है। हजूर आप नवाजें तो बात बनती है। मौजूद हाज़रीन, अकीदाए हाज़िर नाज़िर होना क्या है? अल्लाह ताला की अता से एक ही जगह पर रहकर सारी कायनात को अपनी हथेली पर देखना, दूर और करीब की आवाज़ों को सुनना, एक ही लम्हा में तमाम आलमीन की सैर करना जो कि अल्लाह ताला ने बनाए हैं। हमारा ये अकीदा है कि हजूर नबी करीम मदीना मुनव्वरा में अपने जिस्म अक़दस के साथ हयात दायमी के साथ मौजूद हैं और सारी कायनात का मुशाहिदा फरमा रहे हैं, दूर और करीब की आवाज़ों को सुनते हैं। सारी कायनात आपकी हथेली पर राई के दाने के बराबर है और एक वक्त में कई जगहों पर आ जा सकते हैं। नूरे नबूवत के साथ कायनात के जर्रे जर्रे में जलवागर हैं, क्योंकि सारी कायनात बनी आपके नूर से है और जिस्म अक़दस के साथ मदीना मुनव्वरा में जलवागर है। हाज़िर का मतलब है मौजूद होना, नाज़िर का मतलब है अपनी आंखों से देखना। तो अल्लाह ताला जिस्म से भी पाक है, आंखों से भी पाक है। तो ये सिफ्त खालिस्तन मेरे नबी की है, इसमें कोई शिरक नहीं है। जब हम कहते हैं कि हुज़ूर हाज़िर नाज़िर है तो लोग कहते हैं ये तो शिरक कर दिया तुमने, ये तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा दिया। तो शैतान के मुतल्लिक़ तुम्हारा क्या ख्याल है? शैतान हर बंदे के साथ चिमटा हुआ है, हर बंदे को पहचानता है, देखता है, समझता है, हर जगह पर मौजूद है। शैतान के तसर्रुफ और इस्तदराज पे तुम्हें कोई इतराज नहीं होता, लेकिन जब महबूब कायनात की अजमत की बात होती है तो तुम शिरक और बिदअत के फतवे लगा देते हो। तुम्हारे इरादों तक को शैतान जानता है, दिल की नीयतों को जानता है कि ये बंदा नमाज पढ़ने जा रहा है, इसे कैसे रोकना है। उस पर तुम्हें कोई इतराज नहीं है। जब सरदारुल अंबिया की बात आती है तो तुम्हारे फतवे तेज हो जाते हैं। तकरीबन दुनिया की आबादी 7 अरब है, एक लम्हे में कई सैकड़ों बंदे मर जाते हैं और रूह कब्ज़ करने वाला फरिश्ता एक ही है, इज़राइल अलैहिस्सलाम। वो हर बंदे के पास पहुंच जाते हैं, हर मुल्क में, हर शहर में, हर बस्ती में, हर कॉलोनी में, हर गांव में एक ही फरिश्ता इज़राइल अलैहिस्सलाम एक वक्त में कई रूहों को कब्ज़ करता है। तो ये तो शान इज़राइल अलैहिस्सलाम की है, सरदारुल अंबिया की क्या होगी? फिर अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ महबूब, हमने आपको भेजा हाज़िर नाज़िर, खुशी और डर सुनाता। यहाँ लफ्ज़ हुआ इस्तेमाल शाहिद का। शाहिद का मतलब है मौके का गवाह, जो ऐनी शाहद होता है, जो हयात होता है, जो सारा मंजर अपनी आंखों से देखता है, उसे कहते हैं शाहिद। और हजूर किस चीज के गवाह हैं? हजूर ना सिर्फ अपनी उम्मत के गवाह हैं, बल्कि बाकी जो उम्मतें गुजर चुकी हैं उनके भी गवाह हैं। अल्लाह फरमाता है वयकुनुर रसूलु अलैकुम शहीदा, सूरतुल बकरा आयत नंबर 143 में। और ये रसूल तुम्हारे निगहबान और गवाह हैं। फिर अल्लाह फरमाता है फकैफा इज़जैना मिन कुल्ली उम्मतिन बशहीदन वजैना अला कुल्ली हौलाई शहीदा। और कैसी होगी जब हम हर उम्मत में से एक गवाह और निगहबान बनाकर लाएं। ऐ महबूब, तुम्हें उन सब पर गवाह और निगहबान बनाकर लाएंगे। हशर के दिन जब बाकी उम्मतों का हिसाब किताब पेश होगा, तो जब अल्लाह उन्हें अजाब सादर फरमाएगा तो वह कहेंगी या अल्लाह हम पे अजाब ना नाज़िल कर, हमारे पास तो तेरा कोई नबी नहीं आया, हमें तो किसी ने तबलीग ही नहीं की थी, तो हम पे क्यों अजाब नाज़िल कर रहा है? तो अल्लाह सारे नबियों को बुलाएगा, ए आदम अलैहिस्सलाम, ए नूह अलैहिस्सलाम, ए मूसा अलैहिस्सलाम, ए ईसा अलैहिस्सलाम, क्या तुमने तबलीग ना की थी? वर्ष करेंगे या अल्लाह हमने तबलीग की, हमने तेरी वहदानियत का प्रचार किया, हमने मारे खाई, हमने मुशक्कतें बर्दाश्त की, तेरी तौहीद का लोगों को बताया है, तो अब ये मुकर्रर, अब हम क्या करें? तो अल्लाह फरमाएगा को गवाह पेश करो।
وہ عرض کریں گے یا اللہ امت محمدی سے پوچھ لے، داتا صاحب سے پوچھ لے، خواجہ غریب نواز سے پوچھ لے، مجدد پاک سے پوچھ لے، تو اللہ تعالیٰ امت محمدی کو بلائے گا، ان سے پوچھے گا بتاؤ ان نبیوں نے تبلیغ کی تھی؟ تو امت محمدی فرمائے گی داتا صاحب، خواجہ غریب نواز، مجدد پاک عرض کریں گے یا اللہ امت محمدی نے باقی نبیوں نے تبلیغ کی ہے، آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، تو وہ امتیں کہیں گی یا اللہ یہ تو ہمارے بعد ہے، انہیں کیسے پتا ہے کہ ہم نے تبلیغ کی ہے؟ تو امت محمدی عرض کرے گی کہ یا اللہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ تو حضور کریم گواہی دیں گے کہ میں نے اپنی امت کو بتایا ہے یا اللہ کے باقی نبیوں نے تبلیغ کی تھی، تو میرے نبی کی گواہی امت محمدی کے حق میں قبول ہو جائے گی اور امت محمدی کی گواہی باقی نبیوں کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ یہ ہے حاضر و ناظر ہونا۔ جو نبی اپنی پیدائش سے پہلے ساری امتوں کے حالات سے باخبر ہے، کیا وہ نبی اپنے وصال کے بعد ہم پہ نظر نہیں رکھ سکتا؟ ہر نبی اس کو اپنی امت کے حالات و واقعات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ ہر نبی اپنی امت کے ایمان، نفاق، اخلاص، کفر، اعمال، بد کردار اور نیک اعمال کو جانتے ہیں، ان کو مطلع کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ہر امت کے نبی ہوتے ہیں، اور میرا نبی سارے نبیوں کا بھی نبی ہے، اس لیے آپ کو ساری امتوں کے اور اپنی امت کے حالات و واقعات سے باخبر ہے۔ حضور کریم نے فرمایا مجھے ساری اولاد آدم دکھائی گئی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک مجھے ساری اولاد آدم دکھائی گئی۔ میں نے جان لیا کون ان میں مومن ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے۔ جو حضور کے اس فرمان کو مان گیا وہ مومن بن گیا، جس نے شک کیا وہ منافق بن گیا، جس نے انکار کیا وہ کافر بن گیا۔ یہ ہے حضور کا حاضر و ناظر ہونا۔ پھر اللہ فرماتا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سوال کا انداز ہی بتاتا ہے کہ حضور کریم اس واقعے کو دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، آپ چشمدید گواہ تھے۔ جیسے میں کہوں کہ کیونکہ میں کل ادھر موجود تھا محفل میں کہوں کہ سرور صاحب نے کل کیا تقریر کی تھی مجھے پتا ہے، اسی طرح سوال کا انداز بتا رہا ہے کیا تم نے نہ دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ، اس نے مکہ مکرمہ کو مسمار کرنے کے لیے منصوبہ بنایا، ہاتھیوں کی فوج لے کے آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کی مدد سے اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ حالانکہ اس وقت حضور نبی کریم اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں تھے، اس وقت بھی حضور نبی کریم وہ سارے واقعات کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ حضور کا حاضر و ناظر ہونا ہے حضرات۔ پھر اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور یہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، ہر جان سے اس کی روح سے زیادہ میرا نبی قریب ہے۔ یہی حاضر و ناظر ہونا ہے۔ پھر حضور کریم نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ اپنے رکوع اور سجود اچھی طرح ادا کیا کرو، جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم تمہارا خشوع اور خضوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں۔ خشوع اور خضوع دلی کیفیت کا نام ہے، میرا نبی اس سے بھی باخبر ہے، تمہارے دلوں کے بیدوں کو بھی جانتا ہے، اسے ہی کہتے ہیں حاضر و ناظر ہونا۔ پھر حضور کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میرے سامنے کر دی، میں اس کائنات کو اور جو کچھ قیامت تک اس میں ہونے والا سب کو دیکھ رہا ہوں، اور ساری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میری ہتھیلی پر رائی کے دانے کے برابر ہے۔ حدیث پاک ہے جنگ موتا ہوئی، اس میں حضور کریم نے شرکت نہیں کی۔ جنگ موتا مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل دور لڑی گئی، تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو اس کا جرنیل بنا کے بھیجا تھا، تو ادھر جنگ شروع ہو گئی۔ حضور نبی کریم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ کے پاس ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، فرمایا اب جھنڈا جعفر تیار کے پاس ہے، فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر فرمایا اب جھنڈا خالد بن ولید کے پاس ہے، اب خالد بن ولید کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ تو سینکڑوں میل دور جنگ لڑی جا رہی ہے مدینہ منورہ سے، حضور نبی کریم وہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ یہی حاضر و ناظر ہونا ہے، موجود ہونا ہے۔
ایک دن حضور کریم تشریف فرما تھے، آپ نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، پھر نیچے کر لیے۔ صحابہ حضور کی ہر ادا کو دیکھتے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، بات نہیں سمجھ آئی، آپ نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا پھر نیچے کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ بیٹھے بیٹھے میری نظر جنت پہ چلی گئی۔ میں نے انگوروں کا گچھا دیکھا، میں نے ہاتھ بڑھایا، میں نے سوچا وہ تمہیں انگور عنایت فرما دوں، پھر میں نے سوچا نہیں، جنت کی نعمتیں راز ہیں، وہ جنت میں جا کے کھائیں گے، پھر ہاتھ نیچے کر لیے۔ تو میرے نبی کی پہنچ کو دیکھیں، عطا کو دیکھیں، پہلے آسمان سے زمین سے لے کے پہلے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال مسافت ہے۔ پھر اتنا ہی موٹا پہلا آسمان ہے، پھر دوسرا آسمان، پھر اس کی موٹائی، پھر 7 آسمان ہے، پھر اس کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، پھر کہیں جا کے جنت آتی ہے۔ میرے نبی کا بیٹھے بیٹھے ہاتھ جنت تک پہنچ رہا ہے۔ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ یہاں تک ہی جا رہا ہے بس، لیکن میری نظر پہلے آسمان تک جا رہی ہے۔ جس کا ہاتھ جنت تک جا رہا ہے اس کی نظر کہاں تک جائے گی؟ تیرے تو بس عیب تنائی سے ہیں بری، کہہ رہا ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ یہی حضور کا حاضر و ناظر ہونا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر ایک تجلی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ عظمت ہو گئی تھی کہ وہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی کو 30 میل دور دیکھ لیتے تھے۔ ان کو یہ نظر عطا ہو گئی تھی، صرف ایک تجلی دیکھی اللہ تعالیٰ کی کوہ طور پر، اور جس نے براہ راست میرے اللہ کا دیدار کیا اس کی نظر کہاں تک جائے گی؟ اور کوئی غائب تم سے کیوں نہا ہو بلا، جب خدا ہی نہ تم سے چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ پھر قبر میں آ جائیں، ایک لمحے میں پتہ نہیں سینکڑوں قبریں بن جاتی ہیں، ہر قبر میں میرا نبی جلوہ گر ہے۔ پوچھا یہ جا رہا ہے تو دنیا میں ان کے بارے کیا کہتا تھا؟ تو وہاں کہہ دینا میں تو حضور کو حاضر و ناظر مانتا تھا، تو تیری قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ ہر قبر میں میرا نبی جلوہ گر ہے۔ پھر کہتے نہیں جی وہاں مدینہ منورہ سے کھڑکی کھولی جاتی ہے، حضور نہیں تشریف لاتے، چلو یہ بھی مان لیتے ہیں، حیاتی تو میرے نبی کی پھر بھی ثابت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو باغوں میں پھول کھلے ہیں یہ میرے نبی کے حاضر ناظر ہونے کی وجہ سے، یہ جو ہوائیں معطر اور منور ہیں یہ میرے نبی نے اپنے گیسوں کو سنوارا ہے، یہ جو بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، یہ جو تیرے دل کو سکون ملا ہے، جو بیٹی ماں کی گود میں کھیل رہی ہے، جو مرید مرشد کی محبت میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، یہ جو کائنات میں ساری بہاریں ہیں یہ میرے نبی کے حاضر ناظر ہونے کی وجہ سے۔ لیکن ہمارا یقین کامل نہیں ہے کہ حضور حاضر ناظر ہیں۔ ہم کہتے ہیں کاش کہ ہمارا یہ عقیدہ بن جائے کہ ہر وقت ہم حضور کی نظر میں ہیں، تو پھر ہماری تنہائیاں بھی پاک ہو جائیں گی، ہمارے اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارا کردار بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایس ایچ او یا سیشن جج میرے سامنے ہو تو میں کوئی گناہ نہیں کروں گا کہ مجھے پکڑ نہ لے۔ جب تیرا اور یہ میرا عقیدہ ہوگا کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے کردار بھی اعلیٰ ہو جائیں گے، حضور کی محبت بھی نصیب ہو جائے گی۔ یہ فائدہ ہے حضور کی شانوں کو ماننے کا۔ اللہ تعالیٰ حضور کریم کو یقینی محکم کے ساتھ حاضر ناظر ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے،
حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم بارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق وجدی سیلنا اشکالنا مولا بحرمت نام محمد میرے پیر و مرشد کو صحت والی لمبی عمر عطا فرما انہوں نے سارے صراط تعدیل قائم رکھ مولا بے لباس درود جتنا تیرے نزدیک عددہ سبحان جتنا درختوں کے پتے پانی کے قطرے جتنا تیرا فضل ہے جتنی تیری رحمت ہے مولا جو صلی وسلم دائما ابدا ابدا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب 21